अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम की। नाज़रीन, मकबूजा बैतुल मक़दस में वाक़ मस्जिद अल अक़सा के अहाते में इजरायली पुलिस और फ़लस्तीनियों के दरमियान आज सुबह दोबारा झड़पें हुई और इनमें 31 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते से हम ये देख रहे हैं कि यरूशलेम में हालात कशीदा हैं। इजराइल फ़लस्तीन कशीदगी कम करने के लिए अमरीकी महकमा ख़ारिजा के वफ़द ने रामल्लाह में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी जो है उसको कम करने और मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम पर बातचीत हुई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी वफ़द को बताया कि इजराइल कशीदगी बढ़ाने का ज़िम्मेदार है और अमेरिका अमन के क़याम के लिए मुदाखलत करे। नाज़रीन, इससे पहले भी गुज़श्ता हफ्ते इजरायली पुलिस ने मस्जिद अक़सा के अहाते पर धावा बोल दिया था और इस धावे के दौरान कम अज़ कम 158 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए थे। हुकाम ने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को हिरासत में भी लिया था। इजराइल की जारहियत पर, इस सारे मामले पर, सारी कशीदगी पर पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर जहांगीर खटक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका तज्जिया भी लेंगे इस पर। इसराइली फौज की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर एक बार फिर से जारहाना कार्रवाइयां जारी हैं। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वाक़े मस्जिद अक़सा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत में 31 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। आलमी खबर इदारे के मुताबिक सुबह इसराइली पुलिस मस्जिद के अहाते में दाखिल हुई और वहां मौजूद फ़लस्तीनी नौजवानों पर आंसू गैस के इस्तेमाल के साथ साथ रबड़ की गोलियां चलाईं, जिसमें 31 फ़लस्तीनी जख्मी हुए और 14 शदीद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक मस्जिद अक़सा के सहन में फ़लस्तीनियों और इसराइली पुलिस के दरमियान कई दिनों से कशीदगी जारी है। बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए अमरीकी महकमा ख़ारिजा के वफ़द ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की, जिसमें इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान जारी कशीदगी कम करने और मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम पर बातचीत की गई। फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में गुज़श्ता हफ्ते से हालात कशीदा हैं। गुज़श्ता जुमे इसराइली पुलिस और फ़लस्तीनियों के माबैन मस्जिद अक़सा के अहाते में झड़पों का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में कम अज कम 152 अफराद जख्मी हुए। झड़पें इस वक्त शुरू हुई जब जुमा पढ़ने के लिए हजारों मुसलमानों ने मस्जिद अक़सा का रुख किया। अरब लीग ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो मस्जिद अक़सा में यहूदियों को इबादत से रोके। मुतनब्बे भी किया है कि ऐसे इक़दाम से मुसलमानों के जज्बात की खुली तज़हीक होती है, जिससे वसी तर तनाज़ा पैदा हो सकता है। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान ने भी हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ता किया और मस्जिद अक़सा में तशद्दुद की मज़म्मत की और इसराइली सदर को मस्जिद अक़सा को लाहिक खतरात के खिलाफ खबरदार भी किया। उन्होंने जोर दिया कि मस्जिद अक़सा की हैसियत और रूहानियत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी और धमकियों की इजाज़त न दी जाए। बाबरकत जगह और अय्याम की रूहानियत और तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिश की जाए। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने 1967 की जंग में मशरिक़ी यरूशलेम, जिसमें मकबूजा बैतुल मुक़द्दस भी शामिल है, मग़रिबी बैंक और गज़ा पर कब्जा कर लिया था। फ़लस्तीनी इन तीनों मकामात पर अपने मुस्तक़बिल की रियासत चाहते हैं, जबकि कुछ अर्सा कबल इसराइल ने मशरिक़ी यरूशलेम को भी इसराइल के साथ ज़म कर लिया था। बैनुल अक़वामी सतह पर इसराइल के इस इक़दाम को तस्लीम नहीं किया जाता। दूसरी जानिब इसराइल मग़रिबी किनारे में गैर कानूनी घरों की ताबीरात का सिलसिला जारी रखे हुए है। बैनुल अक़वामी बिरादरी कई दहाइयों से इस बात पर जोर दे रही है कि यरूशलेम की हैसियत में कोई तब्दीली सिर्फ अमन मुज़ाकरात से ही आ सकती है, लेकिन इसराइल गुज़िश्ता कई दहाइयों से ताकत के जोर पर फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा बढ़ाता चला आ रहा है। बिल्कुल जी, तब्दीली जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है, लेकिन इजराइल को ये बात समझ में नहीं आ रही है और यही वजह है कि यहाँ जो तशद्दुद का सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है, बजाय इसके कि मुज़ाकरात का सिलसिला बढ़ाया जाए। इसी पे बात कर लेते हैं। जहांगीर खटक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका से बराह रास्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर खटक साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा साहब, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर ये फरमा दीजिएगा कि अमरीकी महकमा ख़ारिजा के वफ़द ने रमल्ला में ये जो मुलाकात की है फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से और कहा यह है कि इजराइल फ़लस्तीन कशीदगी कम करने के लिए मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए वो अपना किरदार अदा करें। तो जहाँ तक सर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का ताल्लुक़ है, तो वो तो हमेशा ही कहते रहे हैं कि इजराइल ही
کشیدگی بڑھانے کا ذمہ دار ہے، اور امریکہ کے حوالے سے جب بھی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے، امن کے قیام کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم سب یہ جانتے ہیں پرویز صاحب کے جو جہانگیر خٹک صاحب کہ امریکہ کی اسرائیل کی طرف جو جھکاؤ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کس طرح سے سمجھ لیں کہ جب امریکہ کو کردار ادا کرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ ذمہ داری سے اس کے لیے مثبت کردار نبھا سکے گا، حالانکہ اس کا سارا جھکاؤ تو اسرائیل کی طرف ہے نا سر؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اسرائیل کو اپنا بہت قریبی اتحادی سمجھتا ہے، اور اگرچہ ڈپلومیٹیکلی امریکہ کی جو پوزیشن ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ آج بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کے حق میں ہے، لیکن سوال بڑا یہ ہے کہ کیا اس سلسلے میں کوئی سفارتکاری ہوئی، کوئی مذاکرات ہوئے، کوئی کوششیں ہوئی، کوئی فارمولا سامنے آیا؟ تو آپ دیکھیے کہ میرا خیال ہے کہ گزشتہ کوئی 4-5 سالوں میں تو یہ بالکل معاملہ تعطل کا شکار ہے، بلکہ گزشتہ 4-5 سالوں میں تو مجھے لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یعنی وہ ممالک جو کہ لیورز رکھتے تھے، یعنی اسرائیل پر پریشر ڈالنے کے لیے ان کی اہلیت تھی عرب ممالک کی، انہوں نے تو اسرائیل کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانا شروع کر دی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھی یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کا دورہ کیا، پھر بحرین کا دورہ بھی کیا۔ عرب ممالک مسلسل اور تیزی سے اسرائیل کے جو ساتھ دوستی بڑھا رہے ہیں۔ ٹرکی کی مثال دی جاتی تھی، ٹرکی آج بھی اسرائیل کو مانتا ہے، اور اسرائیلی صدر نے بھی ٹرکی کا دورہ کیا۔ تو مسلم ممالک کا تو کوئی کردار اگر کوئی تھوڑا بنتا بھی تھا تو انہوں نے اس کو اپنے جو قومی مفادات، جو ان کے قومی مفادات کے متقاضی تھے جو معاملات، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل سے انہوں نے تعلقات بحال کر لیے۔ امریکہ جس کے اوپر پریشر انہی ممالک تھے اور باقی دنیا سے بھی آتا تھا، اس کے اوپر وہ پریشر نہیں آ رہا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ سفارتکاری یا جتنی بھی لابنگ امریکہ کے اندر ہوتی ہے عرب اسرائیل کانفلکٹ کے حوالے سے، فلسطینیوں کے حقوق کے حوالے سے، وہ بھی کافی کمزور ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ یہاں پر ایک تو جو ہماری جو ایک کانگریس کی رکن ہے وہ بھی رشیدہ طالب، وہ فلسطینی ہیں، لیکن کیا آج تک وہ آواز اٹھی اس طرح کی نظر نہیں آ رہی۔ یہ ٹھیک ہے ان کی جذباتی تقاریر بھی آتی ہیں، بیانات بھی آتے ہیں، لیکن وہ مومنٹم نظر نہیں آیا۔ یعنی بائیڈن انتظامیہ پر یا اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ پر کوئی خاطر خواہ پریشر سامنے نہیں آیا۔ اب سوال یہ کہ کیا امریکہ کبھی آنیسٹ بروکر ہوگا؟ امریکہ ایک خاص حد تک تو آنیسٹ بروکر بن سکتا ہے، صرف اس حد تک کہ جہاں تک کہ امریکہ کو یہ گارنٹی مل جائے کہ اسرائیل محفوظ رہے گا، تو اس وقت تک تو امریکہ بالکل کوشش کرے گا کہ وہاں پر کام کرے۔ لیکن جہاں پر امریکہ کو یہ محسوس ہو کہ یہاں پر اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، تو چونکہ یہاں پر جو اسرائیلی لابی وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، ان کا امریکی پالیسی میکنگ میں بہت بڑا کردار ہے، اس لیے وہاں پر پھر فلسطینیوں کے لیے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، جس کو آج یعنی ابھی چند گھنٹے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کے جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے، ان کی جانب سے ایک بیان آیا ہے کہ بھائی اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ بن سکتا ہے، آپ اس کو روکیں، اسرائیل کو روکا جائے، کیونکہ اسرائیل کی جو آکوپیشن فورسز ہیں وہ مسلسل لگی ہوئی ہیں، ٹارگٹ کر رہی ہیں فلسطینیوں کو۔ آپ دیکھیے کہ جو نئے لیکن اب اعداد و اس شمار ٹارگٹ آئے ہیں، اس پہ جہانگیر خٹک صاحب، اب اس ٹارگٹ پہ عرب لیگ نے بھی آواز اٹھائی ہے نا، آپ نے مسلم ممالک کا ذکر کیا، عرب لیگ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ فلسطین پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ عرب لیگ نے بھی اب یہ الزام صاف عائد کر دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں اشتعال انگیزی کر رہا ہے اور دانستہ کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو عرب لیگ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کو عبادت سے روکے، اور 2 دن قبل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے ابوظہبی میں تعین جو اسرائیلی سفیر تھے ان کو بلایا ہے، تشدد کے واقعات کی مذمت کی ہے، اسرائیل کو جو متنبع کیا گیا ہے، ایسے اقدامات سے وسیع تنازع جو ایک جس کا خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ یہ بجائے کم ہونے کے یہ تو پھیل جائے گا اور یہ زیادہ تنازع، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے کافی عرصے سے کام کر رہے تھے اور اب ایک سخت موقف اپنا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ موقف میں ایک دم سے تبدیلی کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ بھی فرما رہے تھے اور ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ممالک تو اپنے مفادات پہلے رکھا کرتے تھے، پھر یہ ایسا کیا ہوا ہے اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سفارتکاری میں کنڈمنیشن کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے میرا خیال ہے۔
ٹھیک ہے، ایک اہم وہ ہوتی ہے، پوسچرنگ ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں پہلے ہوتا. ایسی کوئی مثالیں موجود ہیں جہانگیر صاحب ہمارے پاس ایسی؟ کس کی مثالیں؟ کسی پہلے کسی عرب ملک کی طرف سے اس طرح سے بلا کر ان کے سفیر کو اس کی مذمت کی گئی ہو، پہلے کوئی سفارت پہلے ایسی خانے ہی مثال؟ نہیں تھے تو بلاتے کہاں سے؟ سفارت خانے ہی نہیں تھے تو بلاتے کہاں سے؟ اب سفارت خانے ہیں تو اب تو مجبوری بھی ہے، بلانا پڑے گا. نہیں دیکھیے تو اب اس عرب سے لیگ پہلے چلیں، ابھی آپ سفارت خانوں کے قیام کی بات لے لیں نا، اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ ابوظبی نے ہی پہل کی ہے، اور کسی ملک نے تو نہیں کیا ہے سر، اس سے پہلے یہ کیا ہے. ان کے اوپر دیکھیے ایک اخلاقی پریشر بھی ہوتا ہے، ایک اخلاقی پریشر بھی ہوتا ہے. جب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے جو ان کے قومی مفادات سے بالکل متصادم نہیں تھے، تو انہوں نے کیا، یہ ان کا حق تھا، انہوں نے استعمال کر لیا. اب جب وہاں پر اتنا بڑا وائلنس ہو رہا ہے، دیکھیے یہ یو این کے اعداد و شمار ہے. لاسٹ ایئر واز دا بلڈیسٹ ایئر فار پیلسٹینینز ان اسرائیل سنس 2014، 2014 سے. تو اتنا بڑا وائلنس ہو رہا ہے، تو جو وہ عرب ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کیا، دوستی بڑھائی، ان پر تو سب سے زیادہ پریشر پڑے گا. کیونکہ وہ دنیا ان سے یہ، یعنی وہ باقی جو مسلمان ممالک ہیں ان سے یہی متقاضی ہوں گے کہ بھائی آپ نے ان سے رابطے قائم کیے، ان سے تعلق قائم کیا، اب آپ اپنے لیوریج کو بھی استعمال کرو. کیا آپ کر سکتے ہو؟ کس حد تک کر سکتے ہو؟ کیونکہ اسرائیل کی جانب سے یہ ابھی اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے مسئلہ شروع کیوں ہوا تھا، یہ جو مسجد اقصی پہ جو اتنا بڑا مسئلہ شروع ہوا کیوں ہے؟ سوال یہ کہ کیوں ہوا، آخر کیا ہو گیا تھا؟ وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیل اور فلسطینینز کے درمیان، اور جارڈن، یاد رکھیے کہ مسجد اقصی کا کنٹرول جارڈن کے ہاتھ میں، وہ اس کے کسٹوڈین ہے. تو ان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے تحت جو یہودی جو ان کے لوگ ہیں جو مذہبی رسومات کے لیے آتے تھے مسجد اقصی کے احاطے میں، تو ان کے وزٹس میں اچانک اضافہ کر دیا گیا ہے. فلسطینیوں میں یہ خوف ہے کہ یہ وزٹس جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ مسجد اقصی کے خاص حصے پر قبضہ نہ کر لیں. اور چونکہ ایک دوسرے پر اعتماد پہلے سے کم ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے کلیشز بھی ہو رہے ہیں، لڑائی بھی ہو رہی ہے. اب اس تمام صورتحال میں عرب ممالک کے پاس جتنا لیوریج ہے، چاہے وہ کسی سفیر کو بلا کر اسے کنڈیم کرنا یا کوئی لیٹر آف پروٹیسٹ ہینڈ اوور کرنا، کیا یہ کافی ہے؟ یہ اسرائیل کو روک دے گا؟ میرا نہیں خیال. اور تو پھر اس کے بعد ان کے پاس اور باقی کیا رہ گیا؟ یہ رہ گیا کہ تعلقات کو توڑ دیں. کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں؟ مجھے بہت مشکل لگتا ہے. تو ان حالات میں امریکہ آنےسٹ بروکر کے امریکہ کی آنےسٹی کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں عرب ممالک میں بھی اور مسلمان ممالک میں بھی. یعنی جو جہانگیر خٹک عرب صاحب، آپ ممالک یہ ہیں وہ فرمانا بذات چاہ خود رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ یہ جو لیوریج چیزیں ہو رہی ہیں یہ صرف مذمت تک رہیں گی، کوئی بھی اس سے آگے بڑھ کر اپنے جو تعلقات ہیں ان کو خراب نہیں کرے گا. پلیز ایک تو اس پہ ذرا رائے اپنی وہ دے دیجیے گا. دوسرا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یروشلم میں جو قائم ایک قدیم چرچ ہے، اس کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہاں جو عیسائی زائرین آنا چاہتے تھے ان کو بھی اسرائیل کی جانب سے روک دیا گیا ہے. تو اب تو صرف مسلمان نہیں فلسطین میں، بلکہ جو دیگر اقلیتیں ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو سر کچھ فرق پڑ سکتا ہے کہ اب صرف مسلمانوں کی اگر آواز نہیں اٹھتی ہے، دیگر اقلیتوں کی آواز بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو اب کچھ آپ سمجھتے ہیں جہانگیر صاحب کہ اب کچھ شنوائی ہو سکے گی؟ میں یعنی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا اس لیے نہیں ہوں گا کہ جس چرچ کی آپ بات کر رہی ہیں اس کو بھی عرب کرسچنز کنٹرول کرتے ہیں، پیلسٹینینز کنٹرول کرتے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیلی سیٹلرز پیلسٹینینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں irrespective of their religious beliefs، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کرسچنز ہیں. جو فلسطینی ہیں وہ صرف مسلمان نہیں ہیں، فلسطینیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کرسچن بھی ہے. لہٰذا اس اور ظاہر ہے کہ ان کی جو پہلے جو انہوں نے اس چرچ میں جتنے لوگوں کو وہ اجازت دیتے تھے اسپیشلی ایسٹر کے لیے، تو اس میں انہوں نے کمی کر دی ہے. کس بات پر؟ کہ جی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے. اور ابھی وہ جو عرب تنظیمیں ہیں، بنیادی طور پر عرب تنظیمیں گئی ہیں اسرائیلی سپریم کورٹ میں کیس لے کر کہ آپ اس کو ہٹائیں. اور جو باقی دنیا ہے، یعنی کرسچن دنیا تو باقی بھی بہت بڑی ہے، مسلمانوں سے زیادہ بڑی تعداد میں ہے، تو کیا وہاں سے کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ کہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ بہت کم نظر آ رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں سیاست بھی بہت زیادہ ہے، ایفیلیشن بھی بہت زیادہ ہے، مفادات بھی بہت زیادہ ہیں. اور اس تمام صورتحال میں جو سب سے مشکل صورتحال بنی ہوئی ہے وہ فلسطینیوں کے لیے بنی ہوئی ہے، جس میں کہ ان کو ابھی کوئی ایک ایسا راستہ نکالنا ہوگا کہ جس میں اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکالنے کی کوشش کی جائے کہ جس میں معاملات زیادہ فلیئر اپ نہ ہوں. لیکن جس طرف جہانگیر معاملات خٹک صاحب، کیا حل ہو سکتا ہے؟
کیونکہ ابھی جتنی گفتگو آپ نے فرمائی ہے، آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی زیادہ خوش فہمی نہیں رکھنی چاہیے، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا مذہب ہے کیا نہیں ہے، مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ فلسطینی ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں یہ سلوک کرنا ہے، یہ رویہ ہمیں روا رکھنا ہے، مظالم کرنا ہے. تو پھر صرف کیا اس میں بہتری کچھ ہم توقع رکھ سکتے ہیں یا نہ رکھیں آئندہ بھی آنے والے کچھ سالوں میں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سچویشن جہانگیر کھٹک صاحب چلتی رہے گی ایز اٹ از؟ میرا خیال یہ ہے کہ انفارچونیٹلی خون خرابہ شاید بڑھے، کیونکہ جتنی ٹینشنز بڑھ رہی ہیں تو خون خرابہ بڑھے گا. خون خرابہ بڑھے گا تو پھر عالمی ضمیر 2 دن کے لیے بیدار ہوگا، UN سیکیورٹی کونسل بھی بیٹھے گی، پھر دونوں سے اپیل کی جائے گی کہ خدا کے لیے لڑائی نہ کرو، اور اس کے بعد پھر حل کوئی نہیں آئے گا سامنے. حل تب آئے گا کہ جب جتنے بھی بڑے بروکرز ہیں، کیونکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ نہ تو اسرائیل محفوظ رہ سکتا ہے نہ فلسطینی محفوظ رہ سکتے ہیں جب تک یہ تنازع موجود ہے. دونوں کے حق میں بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا سولوشن نکالا جائے جو کہ دونوں کو قابل قبول ہو. 2 اسٹیٹ سولوشن دونوں کو قابل قبول رہا ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا جو اوسلو ایگریمنٹ تھا، اس کے بعد جتنا بھی ہم نے عرب اسرائیل مذاکرات دیکھے اس میں تو معاملات اسی ڈائریکشن میں جاتے تھے کہ بھئی ہم آپ کو اسٹیٹ دینا چاہتے ہیں. فلسطینیوں کا سوال یہ کہ آپ ہمیں اسٹیٹ کون سی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر مسلسل سیٹلمنٹس بڑھ رہی ہیں، روزانہ آپ دیکھیں سیٹلمنٹس بنتی جا رہی ہیں. جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے، فلسطینیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. انٹرنیشنل واچ ڈاگس کوئی ہے نہیں اتنے زیادہ. UN کا کردار سب کو معلوم ہے، UN فائر فائٹر کا کردار ادا کرتی ہے ہمیشہ سے. جو عرب ممالک ہیں ان کی پوزیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ اگرچہ انہوں نے اپنے تعلقات بڑھا کے اپنی پوزیشن کو کمزور کیا تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا مضبوط بھی کیا. اگر آپ دیکھیں ایک نظر سے وہ اس طرح کہ اگر وہ اپنے لیوریج کو کچھ زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں، گرچہ زیادہ نہیں کر سکتے، تو شاید اسرائیل پر کچھ پریشر بڑھے. یعنی یہ جو آپ نے کنڈیمنیشن وغیرہ کی بات کی تو اس میں اسرائیل کی طرف سے ایک بیان آیا جو کہ انہوں نے امریکیوں کو دیا کہ ہم سٹیٹس کو میں ہم نے کوئی چینج نہیں کی. یعنی جتنے وزٹس مسجد اقصی میں یہودیوں کے ایک ایگریمنٹ کے تحت ان کی اجازت تھی اس سے زیادہ ہم نہیں بڑھائے. لیکن فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اس میں بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے. اب اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، یعنی آخری 10 دن جو ہیں، اس کے درمیان جو وزٹس ہیں ان کو تقریباً کم کیا ختم کر دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ ٹینشن مزید آگے نہ بڑھیں. لیکن معاملات میرا نہیں خیال کہ یہاں پر ختم ہوں گے، کیونکہ وہ ٹینشنز اور ایک دوسرے کو جو ایک دوسرے کے خلاف جو بیان بازی اور لڑائی جھگڑا اور اختلاف اور پھر رہتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جہانگیر کھٹک صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. وقت کی ہمارے پاس قلت، ورنہ اس موضوع پہ ہم اور بھی آپ سے بات کر رہے ہوتے اور بھی آپ سے انفارمیشن لے رہے ہوتے. بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جہانگیر کھٹک سینئر صحافی امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے جی ہم سے فلسطین اور اسرائیل تنازع کو لے کر، اور خاص طور پر عرب لیگ کا اس کے اندر جو موقف سامنے آ رہا ہے اس کو لے کر سب اپنے اپنے مفادات ابھی بھی سامنے رکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہر ملک کی پالیسی اسی طرح سے ہوتی ہے، اور اس میں جو پس رہا ہے وہ فلسطین کے عوام جو ہیں، فلسطینی جو ہیں وہ پس رہے ہیں. ان کے لیے اب دنیا کو مل کر آواز اٹھانا ہوگی، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں یا چاہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، کیونکہ یہاں کرسچنس کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اب ہم بات کریں گے جی پروگرام میں یوکرین روس جنگ کے حوالے سے. بتانا ہمیں آپ کو یہ ہے کہ روس کی جو فوجیں ہیں وہ مشرقی یوکرین میں دفاعی لائن توڑنے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتی ہیں. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جو بوچا کا علاقہ ہے اس کے بعد ماریوپول میں روسی جنگی جرائم کے شواہد سامنے لانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. سیٹلائٹ سے جاری کچھ تصاویر ہیں، اس میں ماریوپول میں نئی اجتماعی قبر میں گولہ باری سے ہلاک شہریوں کی لاشوں کو دفن کر کے چھپانے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے. ماریوپول سٹی کاؤنسل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان قبروں میں 9000 سے زیادہ افراد کی لاشیں ہو سکتی ہیں. ادھر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ ماسکو حملے کے خلاف سخت مزاحمت کی وجہ سے یوکرین میں تنازع کا جلد خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ جنگ 2023 تک جاری رہ سکتی ہے. ناظرین یہ جو بڑھتی کشیدگی ہے اس میں جہاں عالمی رہنما اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں جو ترکی کے صدر ہیں وہ اپنے روسی اور یوکرینی ہم منصبوں کے ساتھ رابطے کی کوششوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. ترک میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ صدر رجب طیب اردوان پر امید ہیں کہ ان رابطوں کے بعد فریقین میں ملاقات بھی ہو سکتی ہے، جو کہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس معاملے کو روکنے کے لیے، اس جنگ کو روکنے کے لیے. اس وقت روس کے جو بڑھتے حملے ہیں اس کے باعث یہ جنگ کیا صورتحال اختیار کر چکی ہے، یہ جو بورس جانسن کا بیان سامنے آیا ہے یہ کس قدر اہم ہے، رشیا اس بیان کو کس طرح سے دیکھے گا، یوکرین کی نظر میں یہ بیان کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے سموئی ہیں اس رپورٹ میں، آپ کو دکھاتے ہیں.
रूस यूक्रेन जंग 58वें रोज में दाखिल हो चुकी है। रूस वजारत दिफा के तर्जमान ने यूक्रेन के 64 फौजी अहदाफ को मिसाइलों के साथ निशाना बनाने का दावा किया है, जिनमें वो मकामात भी शामिल हैं जहां फौजी ईंधन के डिपो और फौजी साजो सामान रखा गया था। उन्होंने नेशनलिस्ट फोर्सेस के 120 एहलकारों को हलाक और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। रूसी कमांडर के मुताबिक मॉस्को अपनी फौजी कार्रवाई के दूसरे मरहले में डोंबास और जनूबी यूक्रेन का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का इरादा रखता है। अहदाफ के हुसूल के लिए क्रीमिया और डोंबास के दरमियान एक जमीनी राहदारी बनाने का मंसूबा बनाया गया है। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक मॉस्को अज़ोस्टाल से शहरियों के इनखला के लिए जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की है। ये इकदाम किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। मारियोपोल के मेयर ने जनूबी यूक्रेनी शहर अज़ोस्टाल से शहरियों के इनखला की अपील की थी। आलमी खबरी इदारे TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर बूचा के बाद मारियोपोल में जंगी जराइम का इल्जाम आयद किया जा रहा है। सैटेलाइट से जारी तस्वीर में मारियोपोल में नए इज्तिमाई कब्र में गोलाबारी से हलाक शहरियों की लाशों को दफन करके छुपाने का इल्जाम आयद किया गया। ये मालूमात गलत हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर रूसी हमलों की वजह से होने वाले इक्तिसादी नुकसान की तलाफी के लिए यूक्रेन को माहाना $7 बिलियन की जरूरत पर जोर दिया है। आलमी रहनुमाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सदर ज़ेलेंस्की ने बताया कि मुल्क भर में स्कूल, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, कारोबारी मराकज और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। बहर अस्वद की बंदरगाहें रूस के मुहासरे में होने की वजह से यूक्रेन की बरामदात और आलमी ग़िज़ाई सलामती मुतासिर हुई है। हमें इक्तिसादी नुकसान की तलाफी के लिए माहाना $7 बिलियन की जरूरत है। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान आने वाले दिनों में अपने रूस और यूक्रेन के हम मंसूबों से फोन कॉल का इरादा रखते हैं। तुर्क सदर पर उम्मीद है कि इन कॉल से तुर्की में जंग के खात्मे के लिए मुलाकात हो सकती है। उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि रूस हमले के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत की वजह से यूक्रेन में तनाज़ा का जल्द खात्मा नहीं हो सकता। ये 2030 तक भी जारी रह सकती है। जर्मन चांसलर ने नेटो को रूस के साथ बराह रास्त फौजी तसादुम से गुरेज करने का मशवरा देते हुए कहा कि ऐसा कोई भी इकदाम उठाया गया तो ये तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकता है। बिल्कुल जी, ये जो तनाज़ा है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो तीसरी आलमी जंग का एक रुख जो है इख्तियार कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है ये ख़बर। और इसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस इक़दाम अगर नहीं उठाए जाते हैं जिनकी फ़ौरी तौर पर ज़रूरत है तो फिर ये वही होगा जिसका ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। डॉक्टर फराह नाज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर की। अब इस जंग को रोका किस तरह से जा सकता है कि ये ना कन्वर्ट होने पाए, ना रुख इख्तियार करने पाए तीसरी आलमी जंग का, इस पर भी हम उनसे बात करेंगे और दीगर मामलात पर भी उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फराह नाज़ साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। फराह साहिबा, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मारियोपोल में इज्तिमाई कब्रों का इंकशाफ हुआ है, जो इस रिपोर्ट में भी हम अभी दिखा रहे थे, सैटेलाइट तस्वीर जो जारी हुई हैं जिनमें शहरियों को इज्तिमाई कब्रों में दफनाने और रूस पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है जिनके सामने आने के बाद से, तो ये जो मारियोपोल सिटी काउंसिल है इसके मुताबिक इन कब्रों में जो 9,000 से ज़्यादा अफराद की लाशें हैं, इन दावों में आप क्या समझती हैं, किस हद तक हकीकत आपको दिखाई दे रही है, और अगर इसमें हकीकत है तो फिर ये कितना ख़तरनाक हो सकता है रशिया के लिए? अभी जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं तो पहले उसके सोर्सेज के डिटेल्स चेक कर लिया जाए कि क्या वो न्यूट्रल सोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है या वो एक ही साइड से आ रही है, लाइक वेस्टर्न मीडिया से। तो ऑफ कोर्स हमें ये अंदाज़ा है कि जिस सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन आती है उसका कुछ ना कुछ बायस होता है। तो एक साइड पे रशिया कम्प्लीटली डिनाई करता है इस किस्म की खबरों को और अगले साइड पे वेस्टर्न मीडिया उसको हाईली प्रमोट कर रहा है। तो हमें अगर ओवरऑल देखा जाए कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, जहाँ पे बोरिस जॉनसन साहब कहते हैं कि ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, एंड एट द सेम टाइम ये भी कहा जाता है कि वी आर रियली लुकिंग अप टू कि कुछ ना कुछ थ्रू नेगोशिएशंस कुछ ये जंग ख़त्म होने की तरफ बढ़े। लेकिन क्या ये वाकई में ऐसा चाहते हैं? जो बोरिस जॉनसन की स्टेटमेंट्स आ रही है उसके मुताबिक तो उनका कोई प्लान इरादा है नहीं, क्योंकि एक साइड पे यूके खुद उनको थ्रू पोलैंड टैंक्स प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को ताकि वो लड़ाई को और भी जारी रख सके, और उसके साथ साथ वो ये भी उम्मीद रखते हैं कि वारसा भी अपनी T-725 टैंक्स प्रोवाइड करे। तो क्या ये वाकई में जंग बंदी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब अगर हम इसको देखें कि वो जंग बंदी चाहते हैं तो वो क्यों, अगर नहीं चाहते हैं तो वो क्यों।
میرے حساب سے اور میرے انالیسس کے مطابق تو جنگ بندی از ناٹ دی الٹیمیٹ گول آف دا ویسٹرن کنٹریز. ویسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رشیا کو مور اینڈ مور آئسولیٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور وہ جتنا بھی رشیا کو ملائن کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ہیومینیٹیرین کرائسس اور ان ٹرمز آف کہ آپ انسانیت کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ کریں گے. میرے حساب سے تو یہ ایک ٹرائل ایکسپیریمنٹ بیسس پہ یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، جس میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں تاکہ رشیا کو کتنا وہ ٹارچر کر سکے. یہ جو میم آپ فرما رہی ہیں مغربی ممالک کے حوالے سے، بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ روس پر سخت سے سخت پابندیاں لگاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے فراز صاحبہ کہ سیز فائر کے لیے یہ ممالک جو ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے جس طرح سے کرنا چاہیے؟ البتہ ترک صدر جو ہیں وہ پھر سے ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ روسی اور یوکرینی ہم منصب جو ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہو سکے، ایک ملاقات جو ہے وہ ہو پائے. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ صرف ترکی کے ایسا کرنے سے کوئی ٹیبل ٹاک کا راستہ نکل سکتا ہے؟ باقی ممالک نہ بھی آگے آئیں، پابندیاں ہی لگاتے رہیں تو بس صحیح ہو جائے گا معاملہ سارا؟ میرے خیال سے سیز فائر ان کے لیے ویبل، ان کے مطابق ویبل سولوشن ہے ہی نہیں. روس چاہے گا سیز فائر، ہم چاہیں گے سیز فائر، کیا ویسٹ چاہتا ہے سیز فائر؟ یہ ڈیبیٹیبل ہے. ناؤ ٹرکی کیوں اس میں آگے بڑھ رہا ہے؟ ٹرکی بینگ اے نیٹو ممبر اسٹیٹ، تو ٹرکی تو اس کانٹیکس میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اور ٹرکی ول بی سیئنگ آل دیٹ نیٹو ممبرز آر ڈیمانڈنگ ٹرکی ٹو سے. تو کیا اس تمام سچویشن میں کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ول ٹرکی ول بی ایبل کہ وہ ایک نیوٹرل کردار ادا کر سکے؟ میرے خیال سے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن اس کے ساتھ اس سارے لڑائی میں جس کے جو بھی ایجنڈا ہے، ویسٹ کا کوئی بھی ایجنڈا ہو یا امریکہ کا کوئی بھی ایجنڈا ہو، نیٹو کنٹریز کا، یورپ کا، لیکن ان سب کو یوکرینینز کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے، چاہے وہ ماس قبروں کی باتیں چل رہی ہو یا ان کے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی باتیں چل رہی ہو. اکارڈنگ ٹو زیلنسکی ان کو 7 بلین منتھلی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو آگے سسٹین کر سکے. تو یہ کیسے چلے گا؟ کیا یہ انہوں نے انسانیت کے دائرے سے یہ بالکل آگے نکل گئے ہیں؟ وہ ورلڈ بینک کو اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے، اور وہاں پہ لڑائی جو ہے وہ ختم ہونے اور سیز فائر کی طرف بڑھی نہیں جا رہی ہے. میرے حساب سے تو ویسٹ کمپلیٹلی تیار ہے کہ وہ آگے اس کو جتنا مزید ڈریگ آن کر سکتا ہے وہ کرے گا، اور فائدہ ان کو ڈریگ آن کرنے میں ہے. اگر فائدہ ان کو سیز فائر میں ہوتا تو شاید وہ انگیج ہوتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا فرناز صاحب، اب کچھ یہاں پر جو انسانی جانیں ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی جانیں بچانا چاہ رہے ہیں، یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، محفوظ راہداری چاہ رہے ہیں، ان کو محفوظ راہداری نہیں دی جا سک رہی ہے. خود یوکرینی صدر جو ہیں وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ذرا تحمل سے کام لیں، صبر کریں، کوئی نہ کوئی راستہ آپ کے لیے نکال رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شہریوں کے انخلاء کے لیے یہ جو انسانی راہداریاں ہیں یہ کھولی جا سکیں گی؟ اور پھر یہ جو جرمن چانسلر ہیں جنہوں نے نیٹو کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ براہ راست رشیا کے ساتھ فوجی تصادم سے گریز کرے، ورنہ یہ جو جنگ ہے یہ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ نیٹو جو ہے وہ جرمنی کے اس مشورے کو سنجیدہ لے گا؟ اس تجویز کو سنجیدگی سے دیکھا جائے گا؟ ایسا کچھ کیا نہیں جائے گا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ یہاں اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹس کے کنسرنز ہے اس تمام سچویشن میں. جرمنی کے ڈائریکٹ ریلیشنز ہے رشیا کے ساتھ، ان کے انرجی ڈیلز ہے، ان کا نارڈ پائپ لائن اسکیم ہے. تو اس حساب سے دیکھیں تو جرمنی نہیں چاہے گا کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف جائے یا یہ لڑائی اور مزید بڑھے، کیونکہ اس لڑائی کے بڑھنے میں اور مزید ایکسٹینڈ ہونے میں جرمنی کا نقصان ہے، یورپ کا نقصان ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتے ہیں. لیکن نیٹو ممبر اسٹیٹس انفارچونیٹلی وہ یو ایس کے انڈر ہے، وہ یو ایس کے پروٹوکالس کو فالو کرتے ہیں، تو وہ ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے کچھ بھی ایسا اگینسٹ ویسٹرن انٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں انفارچونیٹلی. آپ نے بات کی کہ یہ جو راہداریاں کھولی جا رہی ہے کیا یہ پاسبل ہوگی؟ کوشش کی جائے گی، لیکن جتنی زیادہ کیجویلٹیز ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ جو ویسٹ کا آئیڈیا ہے، جو کانسیپٹ ہے وہ اچیو ہوگا. لیکن اس میں یوکرینینز کیوں مار کھا رہے ہیں؟ وائی سو مینی ڈیتھس آر ہیپننگ؟ اسی لیے کیونکہ ان کا جو لارجر گول ہے کہ ہاں آپ رشیا پہ تبھی اور سینکشنز لگ سکتے ہیں، تبھی اور اس کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ آپ اگر وہاں پہ جتنی زیادہ کیجویلٹیز ہوگی، جتنی زیادہ ان کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوگا. اب تک کے مطابق 60 بلین ورتھ آف انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو چکا ہے. بس ہو گئی ہے نا. اب اگر آپ واقعی میں تیسری جنگ عظیم چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو وہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن میرے حساب سے تو یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں. لیکن جیسے رشیا، میں نے شروع کے اپنے انالیسز میں بتاتی رہی ہوں میڈیا پہ کہ اگر یہ لڑائی مزید ایکسٹینڈ ہوگی جو کہ ویسٹ نے پلان کی ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو بورس جانسن، تو یہ لڑائی صرف
गोलियों तक महदूद नहीं होगी, ये न्यूक्लियर की तरफ चलेंगे। और वो ये शायद अब रशिया को पुश कर रहे हैं कि अब आप कुछ ऐसे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरनाज साहिबा, माहिर हैं आप इंटरनेशनल अफेयर्स की, हमारे लिए वक्त निकाला आपने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब हमें आपको बताना यह है कि आज जहां दुनिया भर में, वहां पाकिस्तान में भी आलमी यौम अर्ज़ मनाया गया। इस दिन के मनाने का जो मकसद है वो अमान को ज़मीन पर माहौलियाती आलूदगी और दीगर मसाइल के बारे में आगाही देना है। हर साल जो यौम अर्ज़ है वो एक मौजू के साथ मनाया जाता है। इस साल यौम अर्ज़ का मौजू जो है वो हमारे कुर्राए अर्ज़ में सरमायाकारी कर रहा है। माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाली तबाहकारियाँ वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही हैं और साइंसदानों का इसके हवाले से कहना यह है कि दुनिया भर में चूँकि ग्लोबल वार्मिंग और उससे होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों से कुर्राए अर्ज़ का हर खित्ता बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। इकोसिस्टम में होने वाली तब्दीलियों से न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हो क्या रहा है कि समंदरी हयात है, नबातात हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो तमाम के तमाम शदीद ख़तरात की ज़द पर हैं। और बहुत सारे जानवर जो सदियों से ज़मीन पर आबाद थे, अब उनकी नस्लें मादूम होती चली जा रही हैं और बहुत सारों की नस्लें मादूम हो चुकी हैं। इस दिन की अहमियत क्या है, इस दिन के मनाने के बाद होता क्या है, क्या कोई फ़ायदा होता है, ये जो कुर्राए अर्ज़ के साथ सारी चीज़ें हो रही हैं नेगेटिव, ये रुकने में किस हद तक मदद मिलती है, क्यों मनाया जाता है ये दिन, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में आज आलमी यौम अर्ज मनाया गया। इस दिन के मनाने का मकसद कुर्राए अर्ज को दरपेश उन मसाइल पर बातचीत और गौर करना है जिनका ताल्लुक इंसान और दीगर जानदारों की बका से है। रवां बरस के लिए यौम अर्ज का मौजू कुर्राए अर्ज में सरमायाकारी रखा गया है। दुनिया भर में आज के दिन की मुनासबत से रैलियां निकाली गई। यौम अर्ज के मौके पर मौसमियाती तब्दीलियों पर आलमी रहनुमाओं की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से अमरीकी सदर जो बाइडन ने खिताब भी किया। सदर जो बाइडन ने खिताब में कहा कि अमेरिका इस दहाई के इख्तिताम तक ग्रीन हाउस गैसों के अखराज की शरह निस्फ तक लाने की राह पर गामजन होने जा रहा है। साथ इस बात की यकीन दहानी भी कराई कि जदीद साइंस के इस्तेमाल के जरिए न सिर्फ कार्बन का अखराज कम होगा बल्कि लाखों नौकरियां भी मुल्क में पैदा होंगी। जमीन को दरपेश मसाइल में से सबसे बड़ा मसला माहौलियाती आलूदगी का है। साइंसदानों के मुताबिक हमारे इर्द गिर्द के माहौल को आलूदा करने में सबसे बड़ा किरदार ग्रीन हाउस से खारिज होने वाली जहरीली कार्बन के अखराज का है। इस अखराज को रोकने के इक़दाम उठाने के लिए गुज़िश्ता साल नवंबर में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद हुई। पेरिस मुआहदे में तय किया गया था कि दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 से 2 डिग्री तक महदूद रखने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए दुनिया के ताकतवर ममालिक ने बाकी तमाम ममालिक के साथ मिलकर कार्बन के अखराज को कम करने की कोशिशें बढ़ाने का तहैया किया। इस सिलसिले में कोपनहेगन सरफहरिस्त है, जो कि दुनिया का पहला क्लाइमेट न्यूट्रल शहर है। कोपनहेगन हुकूमत ने सन 2012 में दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल शहर बनाने का पुरअज़्म मंसूबा पेश किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 22 अप्रैल 1992 को इस दिन को आलमी यौम अर्ज मनाने की मंजूरी दी गई। जमीन को बढ़ते खतरात को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीलियां फितरत में इंसान की बनाई हुई तब्दीलियां और हयातियाती तनव्वुं में खलल डालने का बायस हैं, जो दर हकीकत जराइम हैं। और अगर इन जराइम की फहरिस्त देखी जाए तो इसमें जंगलात की कटाई, जमीन के ज़राई इस्तेमाल में तब्दीली, ज़राअत और मवेशियों की पैदावार में इजाफे के लिए मसनूई तरीकों को इख्तियार करना, जंगली हयात की बढ़ती हुई गैर कानूनी तिजारत जैसे उमूर शामिल हैं, जिनके बायस कुर्राए अर्ज की तबाही की रफ्तार पहले से कई गुना ज्यादा तेज दिखाई देती है। माहिरीन का कहना है कि वक्त निहायत कम रह गया है। अगर फौरी तौर पर हंगामी इक़दाम न उठाए गए तो आने वाला वक्त जमीन और जमीन पर रहने वाली मखलूक के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। ये तो आने वाले वक्त की बात हो रही है कि मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा, लेकिन बर आज़म अफ्रीका का रुख हमें इसलिए करना है क्योंकि वहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अभी से ये मुश्किल वक्त जो है ये शुरू हो चुका है। खुश्क साली के बायस कहत के ख़तरात जो हैं यहाँ पर वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड प्रोग्राम ने इस हकीकत पर तवज्जो मबज़ूल कराई कि मशरक़ी अफ्रीकी ख़त्ते में 3 मौसमों से बारिशें नहीं हुई हैं, जिससे 14 मिलियन अफराद भूख का सामना कर रहे हैं। हालिया खुश्क साली के जारी रहने से 20 मिलियन अफराद मज़ीद मुतासर हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया कि मशरक़ी अफ्रीका में 81 मिलियन अफराद को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है।
صومالیہ کی اگر بات کر لیں ناظرین تو یہاں خشک سالی سے 6 ملین، ایتھوپیا میں 7 ملین اور کینیا میں 3.5 ملین افراد متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ان تینوں ممالک کا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہارن آف امریکہ میں افریقہ میں شامل ہیں، اور افریقہ میں خشک سالی سے مکینوں کو کن پریشانی کا سامنا ہے، خاص طور پر یہ جو ہارن آف افریقہ کہے جاتے ہیں ممالک، یہاں پر اقوام متحدہ کی جانب سے اقدامات کیا اٹھائے جا رہے ہیں اور کون سے مزید اقدامات اٹھانے پر زور دیا گیا ہے، یہ جو رپورٹ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس رپورٹ کے اندر یہ ہم نے ایک چیزیں ساری کی ساری ایک پیکج کے اندر سموئی ہیں، آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ طویل خشک سالی نے ہارن آف افریقہ کو ایک انسانی تباہی کے دہانے پر چھوڑ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام کے مطابق 14 ملین افراد غذائی قلت کا شکار ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ تعداد 20 ملین تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ کینیا، صومالیہ اور ایتھوپیا میں صورتحال پہلے ہی گھمبیر ہو چکی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ لوگوں کو خوراک اور پانی کا نہ ملنا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صومالیہ میں خشک سالی سے تقریباً 6 ملین افراد ہیں۔ ان میں سے 1.4 ملین افراد کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ مسلسل خشک سالی سے آنے والے دنوں میں 5 سال سے کم عمر 1.4 ملین سے زیادہ بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایتھوپیا میں 7 ملین افراد جبکہ کینیا میں 3.5 ملین افراد متاثر ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس تعداد میں مزید اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ صومالیہ اور ایتھوپیا میں خشک سالی سے 10 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہوئے، جن میں ایتھوپیا سے تقریباً 2,00,000 افراد نے نقل مکانی کی۔ یہاں قحط کے باعث 1.5 ملین سے زیادہ مویشی ہلاک ہوئے ہیں۔ اگر صومالیہ کی صورتحال کو دیکھا جائے تو یہاں 4.5 ملین افراد متاثر ہوئے اور تقریباً 7 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کر چکی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قحط زدہ جنوبی اور جنوب مشرقی ایتھوپیا میں غذائی قلت کی شرح خطرناک حد کو چھو رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ فوج اور حکومت کے درمیان 17 ماہ سے جاری جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ یوکرین تنازع کی وجہ سے سنگین حالات مزید بڑھ گئے ہیں، جس نے خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے اور عالمی سپلائی چینز کو متاثر کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق فنڈنگ کی کمی ایک تباہی کو جنم دے سکتی ہے، جس میں اگلے 6 ماہ کے دوران $473 ملین کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ براعظم افریقہ موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے یہاں قحط سالی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ کس قدر مشکلات ہیں یہاں، یہ آپ نے دیکھا ہے، بہت ہی اسٹرانگ ویژولز تھے جو رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے، اور بہت سارے ہم میں سے لوگ، ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس کرۂ ارض کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج چونکہ ارتھ ڈے بھی منایا گیا، جس کی وجہ سے اتنے بڑی تعداد میں بچے جو ہیں، اتنی بڑی تعداد میں انسان جو ہیں وہ قحط سالی کا شکار ہو رہے ہیں اور اس صورتحال میں پہنچ رہے ہیں جو نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ بہرحال جی، نیوزی لینڈ کا ہمیں رخ کرنا ہے۔ نیوزی لینڈ سے خبر یہ آ رہی ہے کہ مہنگائی نے یہاں پر 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور نیوزی لینڈ کے ادارے شماریات کے مطابق سال کی جو پہلی سہ ماہی ہے اس میں مہنگائی کی شرح 6.9% تک پہنچ گئی ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے اثرات ظاہر ہے خوراک پر آ رہے ہیں، پیٹرول پر ہیں، تعمیرات اور رہائش گاہوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو بڑھتی مہنگائی ہے اس کے سبب اب شہری آسٹریلیا سے اشیاء خورونوش منگوانے لگے ہیں۔ عالمی خبر رساں جو ادارہ ہے اس نے دونوں ملکوں کی سپر مارکیٹ کی قیمتوں کا موازنہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شہری نیوزی لینڈ کے سپر مارکیٹ سے قریباً $270 کی خریداری کرتا ہے تو اسے آسٹریلیا سے وہی سامان منگوانے پر مجموعی طور پر کرنسی کی تبدیلی، GST کی لاگت اور معمولی کسٹم فیس کے باوجود $60 سے $80 کی بچت آتی ہے۔ نیوزی لینڈ میں کیوں اتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے اور لوگ کس طرح سے مہنگائی سے بچنے کے لیے جتن کر رہے ہیں اور انتظامیہ وہاں پر کیا کرتی ہے، ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس ساری صورتحال پر ہم نے ایک پیکج بنایا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔
نیوزی لینڈ میں مہنگائی نے 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ ملک کے ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سال کی پہلی سہ ماہی میں افراط زر کی شرح 6.9% رہی۔ گزشتہ سال دسمبر میں یہ شرح 5.9% تھی۔ گزشتہ سال اکتوبر کے بعد سے ہی مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف نیوزی لینڈ کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات نیوزی لینڈ کی معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں رواں سال مارچ کے مہینے میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 7.6% اضافہ ہوا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ اضافہ بھی گزشتہ ایک دہائی میں سب سے بڑا اضافہ ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے اثرات خوراک، پیٹرول، تعمیرات اور رہائش کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نیوزی لینڈ ابھی عالمی وبا کرونا کی وجہ سے عالمی سپلائی چین متاثر ہونے کے نقصانات سے بھی نہیں نکل پایا۔ سپلائی چین کے بندش اور رکاوٹوں کی وجہ سے گزشتہ سال تعمیراتی شعبے کی قیمتوں میں 16% اضافہ ہوا۔ گھروں کے کرایوں میں گزشتہ سال 2020 کے مقابلے میں 3.8% اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ ایندھن کی قیمتوں میں گزشتہ سال 2020 کے مقابلے میں 30% اضافہ ہوا۔ بڑھتی مہنگائی کے سبب اب شہری آسٹریلیا سے اشیاء خورنوش منگوانے لگے ہیں۔ صابن سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء اور خشک میوجات تک اب سرحد پار کی آن لائن ریٹیل دکانوں سے بین الاقوامی پروازوں سے منگوائے جا رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے نے دونوں ملکوں کی سپر مارکیٹ کی قیمتوں کا موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شہری نیوزی لینڈ کی سپر مارکیٹ سے قریباً $270 کی خریداری کرتا ہے تو اسے آسٹریلیا سے وہی سامان منگوانے پر مجموعی طور پر کرنسی کی تبدیلی، GST کی لاگت اور معمولی کسٹم فیس کے باوجود $60 سے $80 کی بچت آتی ہے۔ صرف منفی پہلو یہ ہے کہ اسٹاک کے مسائل کی وجہ سے فی الحال بہت ساری چیزیں اب آسٹریلیا میں بھی دستیاب نہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے آسٹریلیا سے ہی گروسری منگوانا شروع کر دی ہے۔ ملک میں قیمتوں کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے گزشتہ چند ماہ میں 2 بار شرح سود میں اضافہ کیا گیا ہے، لیکن نیوزی لینڈ کے ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری مہنگائی رواں سال 7% سے بڑھ سکتی ہے۔ اس مہنگائی پر جلد قابو پانا ممکن نہیں ہوگا اور مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے شرح سود میں دوبارہ اضافہ ضروری ہے۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ منڈے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد